जला डालो इसे, वंसुरू आलिहतकुम, और मदद करो अपने माबूदों की, यानी अपने माबूदों की मदद करो कि उनका दुश्मन इब्राहिम आ चुका है, इब्राहिम को जला दो ताकि ये हमारे बुतों को नुकसान ना पहुंचाए। अंदाजा करें, मत ऐसी मारी हुई है, माबूदों ने तुम्हें बचाना था और तुम माबूदों को बचाने की खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने लगे हो। ए आग, ठंडी हो जा इब्राहिम के लिए और सलामती बन जा, इतनी ठंडी ना हो कि वो तकलीफ में पड़ जाए, बस इतनी ठंडी हो कि वो उसकी तपिश को महसूस ना करें और एक नॉर्मल एक्सपीरियंस उनके ऊपर हो। ठंडी हो और सलामती बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और वो बन गई। पूरा रुकू जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है, और उसमें भी खुसूसन उनकी जिंदगी का वो वाकया जो उन्होंने बुतों को तोड़ा था, और उसमें कई एक मॉरल लेसन मिलते हैं। मैं वो साथ साथ कवर करूंगा इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करूंगा कि इसमें जो बज़ाहिर छुपी हुई चीजें हैं वो भी आपके सामने बयान करूं। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दह, और बेशक हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदायत अता फरमाई थी, दानाई अता फरमाई थी, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उनको खूब जानते थे। अब किससे पहले? कुरान के नुज़ूल से पहले और मूसा अलैहिस्सलाम से पहले, इसका जिक्र पीछे गुजर चुका। उस एतबार से भी देखा जाए तो इसका ताल्लुक उस पोर्शन के साथ बनता है अगर वहां से रुकू स्टार्ट किया जाता, क्योंकि ये बात उसके साथ जोड़ी जा रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम से पहले और कुरान के नुज़ूल से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्द अमजद हैं, और तीनों जो आसमानी मज़हब हैं, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुसलमान, उनके दरमियान एक कॉमन बॉन्ड है। इसलिए देखें, अब जो इसराइल और फ़लस्तीन और अरब मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा करवाया गया अमेरिका की जानिब से, इब्राहीम अकॉर्ड, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुआहदा कहा गया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पर्सनैलिटी हैं जिन पे तीनों मज़हब मुश्तरका तौर पर एग्रीड अपॉन है। क्योंकि ज्यूज तो अपने आप को वैसे इब्राहिमी कहते हैं नस्लन, और वो तो इतने कट्टर हैं, वो कहते हैं कि ज्यूज के अलावा कोई और इस मजहब को कबूल भी नहीं कर सकता। हम तो तबलीग करते हैं, उनमें तबलीग करना हराम है। वो कहते हैं जो बाई बर्थ बनी इसराइल होगा, और उसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक की जो औलाद है, उनके बेटे थे याकूब, उन्हीं का लकब था इसराइल। उनके 12 बेटे थे, वो बनी इसराइल कहलाए, 12 कबीले। फिर क्रिश्चियंस हैं, उनमें तबलीग का रुझान है, अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत की तरफ पैगंबर बना के भेजे नहीं गए थे, वो सिर्फ बनी इसराइल की तरफ पैगंबर थे, और बनी इसराइल के वो आखिरी पैगंबर थे, उन पे हुज्जत तमाम कर दी। लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया, उनके मानने वालों ने, पूरी दुनिया के अंदर, और फिर एक गैबी ताईद आ गई। कॉन्स्टेंटाइन II ने जब क्रिश्चियनिटी कबूल की तो पूरी रोमन अंपायर क्रिश्चियन हो गई। 4वीं सदी ईसवी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की पैदाइश से आप समझ लें ऑलमोस्ट कोई 250 साल पहले, 337 ईस्वी के अंदर, इस वजह से फिर वो क्रिश्चियनिटी फैल गई। और तीसरे मुसलमान हैं। हम तो अपने दीन को कहते ही दीन इब्राहिमी है। हज के मौके के ऊपर कुर्बानी होती है तो हम उसे सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिमी थे, अपने दीन के एतबार से भी, नस्ल के एतबार से भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ज्यूज ये मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल, और उनसे ये नस्ल आगे चली है। वो अरब के लोगों को भी नस्लन इब्राहिमी मानते हैं। बाकी वो जाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के कायल नहीं है, लेकिन नस्ल के एतबार से वो अरबों को
ابراہیمی مانتے ہیں، اور اب جو ان کے ماڈرن یہودی آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ عربیوں کے لیے پیغمبر تھے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پیغمبر تھے، ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ جو آج کل کے ماڈرن یہودی ہیں، جب یہ بین المذاہب کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ بات کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کو وہ پیغمبر کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارے تو ایمان کا تقاضا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، لیکن ان کے لیے یہ بڑی بات ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ انہیں دجال سمجھتے ہیں، اور کرسچن سے وہ اس اعتبار سے نفرت کرتے ہیں کہ کرسچنز نے ایک انسان کو خدا کا بیٹا مان لیا، اسے خدا تسلیم کیا۔ جوز جو ہیں وہ توحید میں بڑے راسخ العقید ہیں، آج کے جوز بڑی سختی سے ایک گاڈ کے ماننے والے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جتنی سختی سے وہ توحید کے اوپر گامزن ہے، وہ سختی ویسے ہی ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی انسان خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کرسچن سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت اس حد تک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے بھی وہ نفرت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو پیغمبر مانتے ہی نہیں ہے تو انہوں نے نفرت ہی کرنی ہے، یہ تو مسلمانوں کی کچھ نصیبی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ مرتبے کا فرق قرآن میں آیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ایمان لانے میں سب کے سب برابر ہیں۔ تو بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی تھی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومی، اور اپنی قوم سے۔ اب یہ ابی سے مراد ان کے والد ہیں یا چچا ہیں، یہ اختلاف ہے، یہ میں پہلے کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باپ ہی کہہ لیتے ہیں، والد نہیں کہتے کیونکہ اختلاف ہے۔ چچا کے لیے بھی باپ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جس کی تم پوجا کرتے ہو اور اس کے اوپر دھیان لگا کر بیٹھے رہتے ہو، معتکف رہتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، مراقبہ کر رہے ہو آج کی لینگویج میں۔ اب اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ دلیل پیش کرتے کہ آباء و اجداد کے پاس کوئی اللہ کا پیغام آیا کہ آپ نے یہ مورتیاں بنانی ہیں، نہیں، بس سن سنا کے سننی ٹنی، یہ وہی والی بات ہے، آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ بڑا گاڑا ہے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم، بے شک تم بھی، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اور تمہارے باپ دادا بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے، بالکل توحید کو ننگی تلوار کی طرح بیان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں رہے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہیں کہ ہم سے ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں؟ جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ایک خدا کی؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دلائل سامنے رکھ رہے ہیں۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لیکن ان کو کہا کہ تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔
الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اس سچی بات کے اوپر گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمانوں زمین کا بنانے والا ایک اللہ ہے اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہوا ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، یہ عموماً یہاں پہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، واللہ، باللہ، تاللہ، عربی تو بولتے ہیں، یہ تینوں انداز ہیں قسم کے۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے اللہ کی قسم کہ میں بالضرور تمہارے ان بتوں کا بندوبست کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے یہاں سے پیٹ پھیر کر۔ باقی جگہ آتا ہے کہ وہ کسی اینول گیدرنگ میں جا رہے تھے، کوئی میلہ لگتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا توریتاً اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ حقیقتاً وہ بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے توریہ کیا، یعنی بیمار روحانی طور پہ میں تکلیف اور کوفت کا شکار ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اسے کہتے ہیں توریہ کرنا۔ یہ جان بچانے کے لیے حکمت کے تحت زو معنی جملہ بولنا یہ جائز ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع کے اوپر توریتاً جھوٹ بولا۔ اب جھوٹ ظاہر ہے ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اس کو توریہ کہنا چاہیے، عربی میں غلط بیانی یا ایک روٹین سے ہٹ کے بات کی، اور وہ جائز ہے۔ 3 موقع کون سے؟ ایک موقع جب مصر کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا اور آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، ان پہ اس کی غلط نظر تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور دل میں نیت کی کہ اسلام کے رشتے میں بہن ہے، ویسے تو بیوی ہے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے آ کے سیدہ سارہ کو بتا دی کہ اس نے مجھے پوچھا تھا، اگر میں بتاتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتا تمہیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو نگاہیں مار کے کوئی غائب تو نہیں کر سکتا تھا بادشاہوں کو۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جد الانبیاء کی۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اسلام کے رشتے میں ہم بہن بھائی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کلیئر کیا۔ پھر بھی حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہوا، دوبارہ اس نے کوشش کی، پھر ایسا ہوا، پھر وہ ڈر گیا اور اس نے بجائے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنے کے ایک لونڈی گفٹ کی حضرت سارہ کو، اور وہ تھی ہاجر۔ انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لہذا ان کی اصل جو ہے وہ مصر کے لوگ ہیں۔ یہ مصر سے آپ کو گفٹ ملی تھی اور وہ پھر آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی۔ تو اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی۔ بخاری میں آتا ہے کہ دوسرا موقع یہ والا تھا کہ جب وہ میلے پہ جا رہے تھے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی ستاروں سے حساب لگاتے تھے۔ ان کو امیج یہ دیا کہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، حالانکہ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے تھے، توریہ کیا، کیونکہ انہوں نے پیچھے بتوں کے ساتھ یہ کرنا تھا، پلاننگ تو کر لی تھی انہوں نے۔ اور تیسرا اسی میں آئے گا، جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا، تو واپسی پہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ سارے بت توڑ دیے، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، کیونکہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا تھا،
لیکن یہ بھی ذو معنی جملہ تھا. بڑے سے مراد جو ان سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی کہ میں خود، تاکہ اس سے ان کو یہ پتا چلے کہ بت کتنے کمزور ہیں. تو دو توریہ جو ہیں قرآن میں بھی رپورٹ ہو گئے. ایک ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا بڑے نے کیا ہوگا. لہذا مولانا مودودی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں، صحیح بخاری کی، تو انبیاء کی عصمت کے اوپر فرق پڑے گا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دو چیزیں تو قرآن میں رپورٹ ہو گئی ہیں. آپ اسے توریہ کہہ لیں، اسے تقیہ کہہ لیں. سورہ آل عمران میں تقیہ کرنے کی اجازت موجود ہے. تو یہ توریہ تھا اور اس کی اجازت دی گئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بھی توریتاً جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. دو لڑنے والوں میں صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں، اسی طریقے سے جنگ کے موقع کے اوپر بھی. تو جن مواقع کے اوپر اجازت ملی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس سے کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کسی صحیح مقصد کے لیے کر رہے ہیں. کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی کی جان بچانا مقصود ہے، یا اپنی جان بچانا مقصود ہے. تو یہ تین توریوں کا ذکر آیا، یعنی ایسا جملہ جس کے دو معنی ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. اب وہ تو چلے گئے میلے کے اوپر. پیچھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے بزرگان دین تھے. تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس انہوں نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے جو بڑا بت تھا اس کے. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس کے بارے میں وہ اس کی طرف لوٹ سکیں. ایک بت تو سلامت رہنا چاہیے نا، تاکہ جو قتل نہیں ہوا باقیوں کے قتل کا وہ گواہ بن کے رہے، اگر یہ بول سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس ایک کی طرف یہ لوٹیں. اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا. اب ظاہر ہے یہ فیلنگز جو ہم کر رہے ہیں بلینکس کے اندر، وہ اسرائیلی روایتوں کی بنیاد کے اوپر، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کیا، آپس میں مشورہ کرتے ہوئے. انہ لمن الظالمین، ایسا کرنے والا تو بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا، تو چند ایک نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا تھا. فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان لڑکے کو جو اس کا ذکر برائی سے کر رہا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد گمراہ تھے کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، تو آپ ان کی نظروں میں تو آگے تھے کہ بتوں کے ساتھ یہ برائی والا معاملہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان بتوں کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا. کوئی گالی گلوچ نہیں، وہ تو اسے برائی سمجھتے تھے نا. قالوا، تو وہ کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس نوجوان لڑکے کو، اس کی جرت اس نے یہ حرکت کی. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے سکے. جب ہم اس سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ پیچھے تھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یقیناً اسی نے کیا یا کروایا ہے یا اس کے سامنے ہوا ہے، تو لوگ دیکھ لیں گے، خود لوگ گواہی دیں گے کہ یہی کرنے والا ہے. اب انہوں نے مجلس اکٹھی کی اور بلا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو حرکت ہوئی تھی؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ہی حرکت کی ہوگی. اب وہ بڑے سے مراد حقیقتاً تو اپنے آپ کو لے رہے تھے اور ان کو یہ میسج دے رہے تھے
کہ جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ہے. اب یہاں پہ کلہاڑے کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ مسنگ لنکس کے اندر چیزیں روایتوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں، تو اس کی طرف رجوع لا کے دیکھو، یہ بتائے گا. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ گفتگو کر سکتے ہوں تو. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہونا تھا، تو انہوں نے اپنے جی میں خود ہی غور کیا. فَقَالُوا، پھر بولے، إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی گمراہی کی طرف پلٹے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہدایت قبول کرتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آرگومنٹ کرنا شروع ہو گئے. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہ بے شک تم خوب جانتے ہو کہ یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے. ہونا تو چاہیے تھا اس کے بعد ہی ان کو بات سمجھ آ جاتی، لیکن موٹے دماغ ابھی تک نہیں سمجھ آئی. ابھی تک وہ ظالم سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے بتوں کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھ لیتے کہ یہ بت جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکے، یہ ہماری حفاظت کہاں سے کریں گے، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں. اب فل ٹاس مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو دیکھیں کیسا چھکا مارا انہوں نے. قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں کسی ذرے برابر کا. بابت شیء کوئی نہیں، یہ وہی بات، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے. نفع کیا دینا ہے، اپنا آپ ختم کروا بیٹھے. نقصان کیا کرنا ہے، اپنے نقصان کو نہیں ٹال سکے، کسی کو کیا نقصان انہوں نے کرنا ہے. اف لکم، تف ہے تم پر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے. اب اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے تھا، ڈراپ سین ہو گیا. لیکن جب انسان اپنی ضد پہ اڑا ہو، حق بات قبول نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس طرح کی باتیں سن کر مزید غصہ پیدا ہوتا ہے. یہاں میں ضمناً ایک بات کر دوں، یہ سب کچھ ہم ان ہستیوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جو واقعتاً جھوٹے معبود تھے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے جن کا نیک ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم، اگر ان کو کوئی پوجتا ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ تف ہے تم پر بھی اور جس کو تم پوجتے ہو، کیونکہ وہ جس کو پوج رہے ہیں نا، اس نے تو اس قسم کی کوئی تعلیمات نہیں دی ہے. یہ سب کچھ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کی کوئی سند آسمان سے نازل نہیں، چاہے وہ آج کے زمانے کا ہو چاہے پرانے زمانے کا. لیکن جس کے پیچھے اللہ کی تعلیمات کھڑی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، تو اس میں پھر ہم الفاظ استعمال کریں گے جو قرآن میں آئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انسانی شکل میں آئے، دراصل وہ گاڈ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے اس زمین پر آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے. وہاں پھر آپ اس سٹائل میں بات کریں تو یہ بات کی جا سکتی کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور زمین میں سارے لوگوں کو ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا. پھر اس سے نیچے آ جائیں جن کی کوئی سند ہی نازل نہیں ہوئی بھی، ان کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی دلیری سے بولیں جس طرح ہم بول رہے ہیں.
میں نے ان کو کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا بھائی. تم کہہ رہے ہو کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ سمندر روکا ہوا ہے. تو پھر ہم انہیں انسان کی کس پرسی بتائیں گے. انسان کوئی بھی ہو وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، خواہ وہ پیغمبر ہو، اہل البیت میں سے ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، اپنے نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں. اللہ ہی اس کے نفع اور نقصان کا مالک. کوئی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، کوئی حضرت اسرائیل سے روح واپس نہیں لے سکتا، کوئی اپنی بیماری کو خود ختم نہیں کر سکتا. یہ آگے آئے گا انبیاء کرام کی بیماری کا ذکر. ایوب علیہ السلام کی کس درد سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی تکلیف دور کی. سارے بچے مر گئے، ان کی بیویاں مر گئیں، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی اور بیویاں دیں اور بچے ہوئے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے ڈبل کر دیا ان کو، لیکن کیا اللہ نے. انسان کچھ نہیں کر سکتا، ذہن میں رکھیے. تو اف ہے تم پر بھی اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ قالو، تو وہ بولے، حرقوہ، جلا ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی. یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ ان کا دشمن ابراہیم آ چکا ہے، ابراہیم کو جلا دو تاکہ یہ ہمارے بتوں کو نقصان نہ پہنچائے. اندازہ کریں، مت ایسی ماری ہوئی ہے، معبودوں نے تمہیں بچانا تھا اور تم معبودوں کو بچانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے لگے ہو. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرو. جیسا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، پاکستان کی حفاظت یہ کر رہے ہیں، پلوں کے اوپر بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں. جب دہشت گردوں نے ان کے مزارات کے اوپر بم پھوڑے، پھر یہ پریس کلب کے سامنے آ کر پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تحفظ اولیاء کانفرنس، یہ سیم ہے، یہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ بھی. بلکہ اس سے بڑی چیز ہے، وہ تو معبود تھے ان کے. تو بھائی جن اولیاء کی حفاظت کے لیے آپ کو کانفرنس کرنی پڑے پریس کلب کے باہر، تو وہ آپ کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو. اب اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا. دیکھیں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ ماری اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. اگر پیغمبر کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا نا اللہ کے اذن کے بغیر، تو باب دشائی کوئی نہیں. قلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے، بس اتنی ٹھنڈی ہو کہ وہ اس کی تپش کو محسوس نہ کریں اور ایک نارمل ایکسپیرینس ان کے اوپر ہو. ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ بن گئی. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز، وہ ہمیں کافی ہے. اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے. اسی لیے ہم نے صبح و شام کے بلو کارڈ میں یہ وظیفہ ڈالا ہے کہ جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملے کی غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، تو مسلمانوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز. خندق کے موقع پر بھی، احد کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کا وظیفہ یہی ہوا کرتا تھا. ایک اور وظیفہ بھی جامع ترمذی اور المستدرک للحاکم میں آیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
وہاں پہ بھی الفاظ ہے کہ مشکل اور پریشانی میں آپ یہ وظیفہ پڑھتے تھے. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اور تیسرا وظیفہ جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کی دعا جو اس میں آگے چل کر آئے گی اسی صورت کے اندر. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اس چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ وہ کیسے ٹھنڈی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع فرمایا. باقی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، احادیث میں تو ہمیں نہیں ملا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. اور یہ ان لوگوں کے پلیٹ فارم سے بیان ہوتی ہے جو بزرگ بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اندازہ کریں، خود سناتے ہیں یہ واقعہ اسرائیلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر خود سے آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو میرے حال سے بہتر واقف ہے، تو میں تمہاری مدد بھی نہیں لوں گا. ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی ہے. تو تم تو عبدالقادر جیلانی سے مانگتے ہو بھائی. اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. اور ملفوظات اعلی حضرت میں جب پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ایک ہی در مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، مجھے تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں. قرآن میں ترجمے میں اللہ کو پکارتا ہوں اور باہر جو ہے قرآن سے نکل کے عبدالقادر جیلانی کو. یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی برکت سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے تو ارادہ کیا تھا چال چلنے کا، ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہی کو ناکام کر دیا ان کی اس پلاننگ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس سرزمین کی طرف الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وہ سرزمین کے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی سرزمین شام، اس کی طرف رہنمائی کر دی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کے طور پر عطا فرمائے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا. آخری عمر میں جا کے اولاد ہوئی، 87 سال عمر تھی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 99 ایئرز کی ایج تھی تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا، 12 سال کی عمر تھی. اور جو اسحاق علیہ السلام ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے بھی بعد پیدا ہوئے. پھر ان کے بھی آگے سے اولاد یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی دیکھا، یعنی پوتے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، یعنی 100+ عمر ہوئی ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کے سب لوگوں کو صالح بنایا تھا. اسی آیت نمبر 72 کے اوپر آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے لیکچر کے اندر آیت نمبر 73 سے ہم سٹارٹ لیں گے.